हाँ बेदार भाई बात कर रहे हैं। जी जी बात कर रहा हूँ। खैरियत है? हाँ अल्लाह करम है। जी नदीम उल्लाह बुरहानपुर से। हाँ बताइए। अरे बेदार भाई, जो आप तो ये बताते हैं कि अपनी जैसे फैमिली आपकी शिया है और ननियाल बरेलवी है। ननिहाल क्या है? बरेलवी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं अच्छा, तो मतलब क्या शिया फैमिली से बिलोंग करते हैं आप? नहीं नहीं, जी। आबो अजदाद में कभी जो है शिया लोगों में जो है शादियाँ आवाज हुई है। कम आ रही है आप। कह रहा हूँ आबो अजदाद में जो है शिया भी हैं, अच्छा रिश्तेदारियाँ शियाओं में भी हैं। अच्छा अच्छा ऐसा। हाँ हाँ। तो वो शियाओं का ये जो अकीदा है आइम्मा मासूमीन का, वो इसका इल्म है आपको कुछ? हाँ अहले बैत से जो है 12 इमाम का जो है वो सिलसिला मानते हैं, ये हाँ, इल्म है। मासूमीन का मानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये उनके अकीदे के खिलाफ बात हुई ना, जो बातें वो फैलाते हैं कहते हैं। क्या? जैसे आइमा मासूमीन के ताल्लुक से उनका अकीदा ये है कि कायनात की तमाम जर्रा जर्रा उनके हुक्म और इक़्तिदार के आगे सरंगू है। अब ये पता नहीं ना, ये आप कहाँ से पढ़ते हैं और मुझसे इस बारे में क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने उनका कि अकीदा पढ़ा हूँ कि आइमा मासूमीन के हुक्म और इक़्तिदार के आगे कायनात का जर्रा जर्रा सरंगू है। मैंने ये अभी जुमा कौन के सी किताब से आपने पढ़ा है? और ये मतलब मासूमीन के ताल्लुक से जो अकीदा होता है वो यही होता है। नहीं, मासूमीन के जो जो जितनी मेरी नॉलेज है, जितना हाँ मैंने अपने आप जो है इनको पढ़ा है, हाँ मासूमीन से जो है मायने ये हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम जो है मुबाहले के टाइम पे और अपने अहले बैत को लेके गए, और अहले बैत में मतलब जो कज़न 5 लोगों का जो जिक्र आता है, हाँ और उसमें जो है आयत तथहीरा जब उतरी है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको पाक कर दिया हर उससे जो है आपको न जिस चीज़ से पाक कर दिया। कुरान के जो वर्स है इसमें, अब हाँ क्योंकि मैं हाफिज तो हूँ नहीं, मुझे पूरी वैसे हाँ याद हाँ नहीं, हाँ मतलब हाँ। मफहूम ये है उसका। तो वो उससे जो है मफहूम से ये बताते हैं, और तमाम हदीसें भी हैं, मतलब वो शिया किताबों में भी, सुन्नी किताबों में भी रेफरेंसेस हैं, मैंने शायद पढ़ा भी है इस तरीके से। हाँ तो उससे वो रेफरेंस निकालते हैं कि जो ये पंजतन पाक वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिनको आका ने अपनी कंबली के नीचे लेके हाँ और इनके लिए मखसूस जो दुआ करी और कहा ये मेरी फैमिली है, आया अल्लाह तू इनसे मोहब्बत रख, और ये दुआ ये भी करी कि अल्लाह पाक जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे मोहब्बत रख, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख। तो इससे वो कहते हैं कि हाँ ये उनको मासूमीन का दर्जा है। और यही जब बुखारी में भी जो हदीसें आती हैं, जो हैं फ़ज़ाइल फ़ातिमा में भी आएंगी या फ़ज़ाइल अली में भी जो आती हैं, तो उसमें भी बुखारी में भी जो है अलैहिस्सलाम का भी इस्तेमाल किया है, बाकी हम लोग जैसे रज़ी अल्लाह अन्हु भी कह लेते हैं। तो ये अकीदा है कि मासूम है, इनसे जो है ये मतलब दुनियावी उससे जो है पाक हैं। किससे, मतलब क्या इन चीजों से पाक है? मतलब जैसे ज़ुहद के इमाम हैं मौला अली, कि दुनिया को 3 तलाक दे चुके हैं, कि दुनिया की हसद, दुनिया की जलन, दुनिया की चाह, इन सब चीज़ों से पाक हैं, इनसे कोई गलती जो है वो इनसे जो है मासूमीन साबित का नहीं अकीदा है। फिर आपके इल्म में नहीं है, मासूमीन से क्या मुराद होता है? ये तो मतलब आपने जो सीखा समझा है आप वो बोल रहे हैं। लेकिन शिया मजहब में जो मासूमीन का अकीदा पाया जाता है तो वो ये ऐसा होता वैसा है। ना, शिया मजहब में भी ऐसा नहीं है शिया मजहब एज अ होल हो। नहीं, शिया मजहब के बेशुमार अकायद हैं। वो मैं कह रहा हूँ ना, सुन्नियों में जैसे नालायकी सुन्नियों में, वैसे नालायकी शियाओं में भी है। शियाओं में तो ऐसे नालायक भी हैं जो माज़अल्लाह हजरत अली को जो है खुदा भी कहते थे, तो वो भी तो काफिर भी कह देते हैं, काफिर भी कह देते हैं। हाँ कुछ भी कह देते हैं ना, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ कि मलाउन तो दोनों तरफ हैं। नहीं, ये जो बात आपने ये बात जो आपने कही है ना, खुदा कह देते हैं, ये वही मासूमीन का अकीदा है। आइम्मा मासूमीन से मुराद वही है कि ये ऐसे मासूमीन हैं कि इनके आगे कायनात का जर्रा जर्रा सरंगू है, उनके हुक्म इक़्तिदार के आगे, यानी उनके हुक्म के बिना नहीं चलेगा कुछ भी चीज। और फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनको जो तकलीफ पहुंची अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत माविया के जरिए पहुंची, तो इनके अकीदे के खिलाफ बात हो जाती है कि अगर सारे जर्रा जर्रा उनके हुक्म के आगे, इक़्तिदार के आगे सरंगू है, तो फिर कोई उन्हें तकलीफ कैसे दे सकता है? अल्लाह ताला को तकलीफ दे सकता है क्या? तो पता नहीं ये आपने कैसे पढ़ा है, या मुझे मालूम नहीं है कौन सा अकीदे में है। नहीं, इनके मासूमीन के अकीदे में यही होगा, मतलब मैं इस चीज को मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं आया, मेरा इतना वो भी नहीं है इसमें। तो अब्दुल्ला इब्न सबा था जिसने वो ये अकीदा निकाला था। मुझे मालूम है, अब्दुल्ला इब्न सबा था जिसको मौला अली ने खुद ही जलवाया भी है, उसके फॉलोअर्स के साथ भी जलवाया है।
نہیں نہیں وہ ہاتھ میں نہیں آیا تھا, بھاگ گیا تھا وہ. نہیں جلوایا ہے بھائی اس کو, 40 آدمیوں کے ساتھ اس کے ساتھ میں جلوایا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عبداللہ ابن سبا کو مولا علی نے جلوایا ہے. نہیں اور وہ کہتا رہا کہ ٹھیک ہے آپ جلوا رہے ہیں, آپ جلوا دیجیے, اللہ تعالیٰ تو وہ لیتا ہی ہے. حضرت علی اس کو سزا دینا چاہ رہے تھے, جہاں تک میں نے پڑھا ہوں اس کو. ہسٹری میں آپ کو ریفرنسز دے دوں گا اس چیز کے. حضرت علی نے عراقیوں نے حضرت علی سے ریکویسٹ کر کے اس کو دیش نکالا دے دیا تھا, ملک سے نکلوا دیا تھا عراق سے, سزا نہیں دینے دیے تھے. نہیں اس کو حضرت علی نے, میں آپ کو حوالے دے دوں گا اس چیز کے. حضرت علی نے فالوورز کو جلوا دیا تھا. ہاں وہ خارجوں کو جلوایا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس میں شاید عبداللہ ابن سبا نہیں تھا. نہیں عبداللہ ابن سبا کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ عراق چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. اب یہ پتہ نہیں بھائی, میں اس میں کوئی ضد نہیں کروں گا, جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو اس کے ریفرنسز دے دوں گا جی کہ میں نے جو پڑھا ہے. اور اس سے جب کہا بھی گیا کہ تو ایسا نہ کر, تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آزمائش لیتا ہے, یہ بھی آزمائش ہے, تم جلوا دو. تو جلوا دیا گیا اسے, اس کے 40 ساتھیوں کو مولا علی نے ہی جلوایا ہے. اور سارے عقیدے انہوں نے ہی گڑا تھا حضرت علی کے تعلق سے کہ علی ہی اللہ ہے. یہ علی اللہ والا جو ہے عقیدہ اسی کا کڑا ہوا ہے. یہ زیادہ تر شیعوں کے عقیدے عبداللہ ابن سبا کے ہی ہیں. یہ تو کیا ڈھونگ کیا مسلمان بننے کا, حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا, یہودی نسل سے تھا, تو سارے یہودیوں کے عقیدے اس نے لایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ شیعہ لفظ جو ہے یہ عبداللہ ابن سبا کا ہی نکالا ہوا ہے, اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے؟ نہیں شیعہ لفظ اس کے لیے نہیں ہے. شیعہ لفظ تو وہ کسی گروہ کے سے محبت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں. ہاں شیعہ لفظ تو قرآن میں بھی بہت جگہ آیا ہے. شیعان علی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. ابو ذر غفاری, عبداللہ ابن مسعود, سلمان فارسی, وہ ایک لغوی معنی ہے. یہ اصطلاحی تعریف جو ہونے لگی نا, یہ حضرت علی کے شیعوں سے ہونے لگی, جو ان کا گروپ بنا نا تب ہونے لگا اصطلاح کے طور پر. وہ لغوی طور پہ آپ بول سکتے ہو. سیدھے سی بات آپ یہ سمجھیے, مطلب موٹا یہ ہے. اب بہت زیادہ شرح میں تو میں اس کو کتابوں سے میں اس کو ویسے ڈیفائن نہیں کر سکتا, جتنا میں نے پڑھا کہ بھائی آقا کے بعد جو ہے جو مین ڈسپیوٹ آیا وہ یہ آیا کہ بھائی اب امت کی رہبری کون کرے گا. اور بنی ثقیفہ, مطلب جب ادھر تو آقا کی میت بھی نہیں اٹھی تھی, بنی ثقیفہ میں ایز پر سنی یہ کہ وہاں پر حالات اتنے خراب ہوئے. عبداللہ ابن کیا نام تھا ان کا, انہوں نے وہاں انصار کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں پر جو ہے کوئی اور وہ ہو جاتا, تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر پہنچے وہاں پر, اور جو ہے انہوں نے حضرت عمر نے جو ہے معاملے کو بھانپتے ہوئے جو ہے حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا دیا, اور کہ بھائی ان کو خلیفہ, کیونکہ وہ بھائی عمر میں بھی کافی بڑے تھے, آقا کے صحابی بھی تھے نا. اللہ کے نبی نے امامت کے لیے اپنی زندگی میں ان کو آگے کیا. نہیں امامت وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات میں نے مان لی, امامت انہوں نے کری, پر امامت ہو جانے سے جو ہے اگر اتنا ہی سب کچھ شفاف ہوتا تو یہ گروہ تھوڑی نہ بنتے. اور اگر اتنا ہی سب کچھ ہوتا, اتنا ہی سب کچھ کلیئر تھا, تو باقی بھائی آپ اور ہم تو نارمل ایک امتی ہیں نا. صحابوں میں اختلاف ہوا نا اس چیز کے اوپر, تو وہاں یہ چیز جو آپ یہ جو لاجک دے رہے ہیں, نہ قرآن سے کوئی نس ہے اس کی, نہ کچھ ہے, یہ ایک اجماع کے طور پہ. اور اس ٹائم پہ جو ہے مسلمانوں کے ایک لشکر جو ہے, مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے آقا نے اسی ٹائم پر تیار کیا تھا, جس میں ایک وہ غلام زادے تھے, ان کا نام میں بھول گیا, ان کو لیڈر بنایا تھا. اور ان کی لیڈرشپ کے اندر جو حضرت ابوبکر و عمر کو بھی فرمان دیا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ جائیے. جب وہ گئے بھی نہیں تھے اس میں, وہ لشکر بھی مدینہ کے باہر کھڑا ہوا تھا, ان کو بھی انفارم نہیں کیا گیا. جب یہاں پر ہو گیا کیا کہتے ہیں بنی ثقیفہ میں جو ہے حضرت ابوبکر کا نام ڈکلیئر ہو گیا, تو وہ صحابہ بھی لوٹ کے آئے, انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت سختی سے وہ کیا, احتجاج کیا ہے. یہ تو میں آپ کو سب اپنی سنی کتابوں سے ریفرنسز دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی آگے احتجاج کیا کہ تم لوگ کے امیر مجھے بنایا آقا نے, اور تم لوگوں نے میری پریزنس کے بنا جو ہے یہاں پر کیسے ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بیعت کر لی, آپ بھی بیعت کر لیجئے. اچھا 6 مہینے تک جو ہے مولا علی نے بھی نہیں کیا. 6 مہینے تک تو ہم اپنی سنی روایت کہہ رہے ہیں, شیعہ تو کہتے صاحب کیا ہی نہیں. بخاری میں جو ہم نے پڑھا ہے اور تمام اور دیگر جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں, 6 مہینے میں مولا علی کا بھی تو یہ ثابت ہے کہ مولا علی نے بھی بیعت نہیں کری تھی 6 مہینے تک. اور اس چیز پہ صاف صاف جو اوپینین کا ڈفرینس بھی دکھ رہا ہے. حضرت عمر کو سے ناپسندیدگی بھی دکھائی گئی ہے اس کے اندر, جب مولا علی نے جو ہے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر پہ جو ہے بلوایا ہے, تو اس میں صاف طور پہ کہا ہے
रखो, मैं भरी है ना पूरी, ढक्कन खोला हुआ है, रखो मैं बात करता हूँ अभी। हाँ नहीं तो वो अलग जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, वो इख्तिलाफ हुआ, इसमें कोई एतराज वो नहीं है, इख्तिलाफ हुआ, इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी साहब ने आरा पर ही छोड़ कर रखा था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सहाबा की क्वालिटी थी, अहले बैत की जो क्वालिटी थी वो ये, और उस जमाने के जितने अंसार थे, मुहाजिरीन थे, उनकी सबकी खूबियां इख्तिलाफ में बताई गई कि उनमें लाख इख्तिलाफ हुआ, लाख तलवारें खींची, लेकिन जब हदीस रसूल सामने आई तो सबने सरे हम कर दिए। यानी अंसार तो बिल्कुल खड़े हो गए थे खलीफा बनने के लिए, हमारा हक है, फजीलत में हम ज्यादा है, ये है अल्लाह के नबी ने। लेकिन जैसे ही अबू सिद्दीक ने और हज़रत उमर ने हदीस सुनाई कि खलीफा जो होगा कुरैश में से होगा। अरे तो कुरैश तो बहुत बड़ी ट्राइब थी, कुरैश में तो बनु हाशिम भी है, बनु उमैया भी है, तो और अहले बैत भी तो कुरैश के हैं। तो है ना? लेकिन जो विलायत की जो वो दी गई है वो तो मौला अली को दी गई है। नहीं भाई गदीर खुम पे जो आका जो है 3 दिन तक, आप ये बताइए, हज्जतुल विदा से जब चल के आ रहे हैं, इससे बड़ा तो मजमा नहीं था। सबसे ज्यादा मजमे यहाँ पर जो मसला छेड़ेगा ना आपका और जो बात समझ में आएगी, तो वो मनहज सलफ आपके पास होगा तो आपको बात समझ में आएगी, मनहज सलफ नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई कौन सी सलफ की आप बात कर रहे हैं? उस सलफ की बात कर रहे हैं जो यजीद लानती के ऊपर जो है रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मैं उस सलफ को नहीं मानता। अभी यजीद को अगर लानती कहेंगे ना आप, तो ये आप पे भी लौट के आ जाएगी। मेरी अपनी सुन्नी की आ जाएगी भाई, मुझे मालूम है। अगर नहीं होगा तभी तो आएगी ना। सुन्नी उलमाओं ने भी तो लिखे ना उसके बारे। इमाम इब्ने कसीर ने क्या लिखा है? इमाम इब्ने कसीर की मैं आपको सैकड़ों में आपको दे दूंगा चीजें लिखी हुई। तो आप सुन, क्या बात कर रहे हो? आप एक उसकी बात कर रहे हो। बात आपने पढ़ी नहीं। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं यजीद को मतून करने के लिए जितनी रिवायतें गढ़ी गई है सब शियों ने गढ़ी है। अच्छा, अब आप लानती वाली जितनी रिवायतें लाएंगे वो शियों ने गढ़ी है। अच्छा, यजीद से ये साबित नहीं है कि 3 दिन तक के जो है ये आपके मदीना जो हलाल कर दिया गया, घोड़े और खच्चर वहां पे बंधे जाके? नहीं, घोड़े खच्चर नहीं बंधे हैं, मदीना हलाल कर दिया गया। वो फितनों से जो फितने जिन्होंने आके हजरत उस्मान के जमाने में भी मदीना में बवाल किया था, और फिर नहीं तो हजरत उस्मान के टाइम पे क्या हुआ था, क्यों बवाल किया था? और जिन लोगों ने बवाल किया था क्या वो सहाबा रसूल नहीं थे? नहीं, सहाबा थोड़ी थे उसमें। नहीं, सहाबा नहीं थे। नहीं, साहब एक आध का नाम आएगा, थोड़ा नहीं, एक आध का भी आएगा। एक फिर तो आप अपनी उसमें फंस जाएंगे कि सारे साहबा जो हैं वो तारे मानिंद हैं। सुनिए, बगावत में साहबा नहीं थे, मुखालिफत में आप बता सकते हो। और मुखालिफत करना किसी मसले में, किसी दौर में, किसी 2 लोगों का कोई अजब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई साहब, बनु उमैया जब भाई हजरत अली की खिलाफत पर भी कितने साहबा ने मुखालिफत की, तो इससे हजरत अली बातिल नहीं हो जाएंगे। हाँ, हजरत अली तो नहीं हो सकते, हजरत अली के साथ तो भी नहीं हो सकते, हजरत उमर भी नहीं हो सकते, हजरत माविया भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसूल सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हजरत अली के साथ तो जब हजरत अली के साथ हजरत अली के साथ तो आका की दुआ है। अरे भाई तुम्हारे साथ है, हजरत माविया के साथ भी अल्लाह के नबी की दुआ है। क्या दुआ है? कि तुम्हारा पेट ना कभी भरे। तो ये दुआ है, अल्लाह इनको हादी बना, इनको हिदायत दे। और इस पर तो हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत अली को ये कहा था सिफ़ीन के मौके पर, अली तुम माविया पर गलबा नहीं पा सकते, और कुरान की आयत पेश की थी कि जब किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो हम उसके वली की मदद करते हैं, और उनके हजरत उस्मान के वली हजरत मुआविया हैं, अली तुम उन पर गलबा नहीं पा सकते। दुनिया ने देख ली, 1400 साल गुजर गए, हजरत अली गलबा नहीं पा पाए और हजरत मुआविया की हुकूमत चलती रही। उल्टा ये हुआ कि हजरत अली को हजरत अली के शियाओं ने शहीद कर दिया। ये तो आपका कहना है, इस तरीके से ये हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत के अल्फाज है। ये आपका कहना है, और ये कुरान की आयत है कि जब किसी का कत्ल हो जाए नाहक तो उसके वली की अल्लाह ताला मदद करता है। आप ये कह रहे हैं कि मौला अली को जो है मतलब जो है कोई ऐसी हदीस थी जो मौला अली को नहीं मालूम थी और लोगों ने आके उनको समझाया। तो कहीं नहीं है कि सारी हदीसें हजरत अली को मालूम थी। हाँ, तो ये आपका अकीदा है ना? ये नहीं, बिल्कुल। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, ना, मैंने मौला अली के फजाइल पढ़े हैं। जब मौला अली के फजाइल में सीधी सी बात ये है, मौला अली के फजाइल में मैंने आपको भेजा भी होगा, शायद मैं आपको दिखाऊंगा। आका की ये दुआ है कि सारे समंदर जो हैं वो इंक बन जाए, स्याही बन जाएं, और सारे दुनिया के दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, सारे आदमी उसके जो है कातिब बन जाएं, सारे जिन्नात जो है उसके गवाह बन जाएं, तब भी तुम्हारे जो है फजाइल नहीं बताए जा सकते। अरे बट आप
یہ مولا علی کی ہے. مولا علی کے شان میں یہ ہے کہ تجھ سے دشمنی رکھنے والا میرا دشمن اللہ کا دشمن. تو مولا علی کے لیے تو اتنا کھلا کھلا ہے کر کے آپ کو علم کا جو ہے جذبات سے سوچ رہے آپ روایت کو پڑھتے ہیں جذباتی ہونا بنتا ہے بھائی. گھسا دیتے ہیں. دیکھیے منہج سلف یہی ہے کہ اپنا معنی مفہوم نہ گھسایا جائے. تو آپ اللہ کا مان دینا. ارے سلف کو کیا وحی آ رہی ہے؟ سنیے میرے سوال کا جواب دیجیے کہ جب ساری چیزوں کا حضرت علی کو علم تھا ہے نا. آپ دیکھیں نا, آپ جو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ گفتگو آپ کے لیے پیشہ ہو سکتا ہے, آپ کے لیے ذریعہ معاش ہو سکتا ہے, میرے لیے نہیں ہے. آپ جو ریکارڈ کر کے آپ جاننا چاہتے ہیں, میں فیس بک پہ ڈالوں, اپنی جو ہے اپنا جو غلبہ مجھ پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. نہیں پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے بھائی, میں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا جو سارے لوگ آپ دیکھیے, آپ جن کو نہیں معلوم ہے, جنہوں نے نہیں پڑھا ہے, جو سمجھا دیتے ہیں سلف جو ہے کسی طریقے کا. میں ایک آڈیو کا لنک آپ کو نکال کر ڈھونڈ کر بھیجوں گا انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملا. ایک بندے نے میں نے آپ کو کچھ بھیجا بھی تھا, میں نے آپ کو کچھ واٹس ایپ پہ بھی بھیجا تھا, آپ نے اس کے اوپر تو کوئی اس پہ نہیں پڑھا اس کو, لیکن وہ انگلش میں تھا, میں زیادہ انگلش پڑھتا نہیں ہوں. ہاں انگلش میں تھا وہ, انگلش میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں, اور ابھی میں بہت مصروف ہوں نا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہے کہ میں سوشل میڈیا دیکھوں. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک آڈیو لنک بھیجوں گا کہ جس میں نے ایک بندے سے ایسی گفتگو کرتے ہوئے اس کو سمجھایا تھا کہ میں دیکھو یزید سیڑھی ہے حملہ کرنے کی صحابہ پر, اہل بیت پر, نبی پر, اللہ پر, اسلام پر, تعلیمات پر, سب پر, اور تم آگے جا کے اہل بیت کی بھی گستاخی کرو گے. اس بندے نے مجھے فون کیا ہے اور کہا کہ ندیم بھائی میں آپ کی آڈیو سننے کے بعد توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, اور اقرار کرتا ہوں کہ جب سے میرا دل حضرت معاویہ کے تعلق سے برا ہوا, آگے جا کے میرا دل اہل بیت کے تعلق سے بھی برا ہونا شروع ہو گیا تھا. باقاعدہ آڈیو ہے, ریکارڈنگ ہے, یوٹیوب پہ ڈلیے, میں آپ کو نکال کے اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ندیم بھائی آپ, کسی ایک آدمی نے یہ کہہ دیا تو یہ نظیر ہو گئی, اصلاح ہوتی ہے, اس سے کوئی نظیر ہو گئی, اصلاح ہوئی نا. ایک آدمی کے حضرت علی کی روایت میں کیا ہے, اللہ کے مہم چل رہے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی بھیڑوں پہ نشان لگا رہا ہے. اللہ کے اہل حدیث کا اپنا وہ بڑھانا ہے, دائرہ بڑھانا ہے, کسی کو بریلوی بنانا ہے, کسی کو وہابی بنانا ہے, کسی کو دیوبندی بنانا ہے. حق و باطل کی لڑائی ہے, تو قیامت تک میں تو مسلمان آدمی ہوں, میں تو اپنا مطالعہ خود کر رہا ہوں الحمدللہ. میں عربی بھی سیکھ رہا ہوں, میں پڑھ لوں گا, اپنے آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں, جو پڑھ رہا ہوں آپ کو بھیجا تھا, آپ اس کا جواب دیجیے نا. میرا جو سوال تھا وہ تو اگر آپ سلف میں اپنے آپ کو مانتے ہیں, اب آپ مانتے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ زیادہ علم ہے, میں نے آپ کو پہلی بار جو فون بھی کیا تھا وہ یہی سوچ کے کیا تھا کہ آپ کو علم ہے, میرے کچھ مسائل ہوں گے تو میں آپ کو پوچھوں گا. تو میں نے آپ نے مسائل چھوڑ کے آپ نے مسائل چھوڑ کے آپ جو ہے آپ کی کوشش جو ہوتی ہے وہ اپنی بات جو ہے حجت کرنے پہ ہوتی ہے. نہیں بات اپنی وہیں رک گئی. آپ نے کہا کہ حضرت علی کو تمام حدیثوں کا علم تھا. ہاں بالکل تھا. تو جب اللہ کے نبی کے انتقال ہوا, اللہ کے نبی کے آپ ایسے سمجھیے نا, آپ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے نا, آپ ادھر ادھر جمپ نہیں کر سکتے, آپ جمپ نہیں کر سکتے نا. میں اپنا اگر کوئی آپ سے بات رکھوں گا تو اس کے پیچھے میں پوری دلیل بھی رکھوں گا نا. کیوں نہیں ہونے دے رہا آپ, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی تدفین پر اختلاف ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. تو بتائیے کس کی حدیث پر عمل کیا گیا؟ حضرت علی کی حدیث پر عمل کیا گیا تھا کہ حضرت ابو صدیق کی حدیث پر عمل کیا گیا تھا کہ حضرت عمر کی حدیث پر عمل کیا تھا, حضرت عثمان کی حدیث پر, کس کی حدیث پر عمل کر کے تدفین عمل میں آئی تھی؟ کہ میری نالج میں نہیں ہے یہ. ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ جنازے کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث پیش کی تھی کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے, ورنہ حضرت علی ہے کوئی تو بولے تھے کہ ان کو مکہ لے کے چلو, ان کا آبائی مکان وہاں پر ہے, کوئی بولے جنت البقیع میں لے کے جائیں گے. اپنی زبان کھولنے سے پہلے میں جب تک میرے نالج نہیں ہے تو پورا پڑھیے. تو وہاں پر جو حدیث پیش کیے تھے وہ ابو صدیق نے پیش کیے تھے کہ انبیاء جب مدفون جہاں انتقال کرتے ہیں ان کو اسی جگہ پہ کیا جاتا ہے, اس لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال کیے اور وہیں آپ کی قبر بنائی گئی. اور پھر ایک حدیث اور ہے بخاری و مسلم میں, غالباً دونوں میں ہے یا ایک میں ہے, کہ ایک شخص آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا. تو حضرت ابن عباس نے اس تابعی صحابی کو کس کے پاس بھیجا؟ حضرت علی کے پاس بھیجا, حضرت عائشہ کے پاس بھیجا؟ مجھے معلوم نہیں آپ کی. ہاں انہوں نے ابن عباس نے بھیجا کہ بھائی آپ یہ مسئلہ پوچھنے حضرت عائشہ کے پاس جاؤ, کیونکہ نبی کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ وقت دینے والی جو صحابہ یا صحابیہ میں سے حضرت عائشہ ہے. تو صحابہ اکرام سب سے زیادہ مسائل بھیجنے کے لیے کوئی ان کے پاس آتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے. حضرت علی کے پاس بھیجنا چاہیے نا, اگر آپ کا بھی جو عقیدہ صحابہ کا بھی عقیدہ کے سب سے زیادہ علم والے حضرت علی اور ساری حدیثیں ان کو معلوم ہے, تو پھر صحابہ نے حضرت عائشہ کے پاس کیوں بھیجا, حضرت علی کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟
اور بخاری کی روایت ہے. یہ دلیل بنا رہے ہیں آپ، یہ دلیل بنا رہے ہیں آپ کی حضرت عائشہ کے پاس. یہ دلیل آپ کے عقیدے پر ہے، آپ کے عقیدے پر. آپ جو کیا ہے نا، شیعوں نے حضرت علی ایک حدیث کیا ہے، اے علی ایک گروہ تمہاری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور ایک تمہاری دشمنی کی وجہ سے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ محبت میں افراط و تفریط نہیں اختیار کر سکتے، غلو نہیں کر سکتے. حضرت علی سے محبت ہے، لیکن محبت ویسی نہیں کہ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دے، حضرت علی کو انبیاء بنا دے اور نبیوں سے اوپر کر دے اور سارا علم کا وہ بنا دے. یہ غلو ہے محبت میں. اتنی محبت کرو جتنی اعتدال کے ساتھ ہو. امت وسط، تم بیلنس امت ہو. تم محبت میں بڑھوتری بھی نہیں کرتے ہو، محبت میں کمی بھی نہیں کرتے ہو. تو آپ جب بات کرتے ہیں نا اہل بیت کے تعلق سے شیعہ، تو وہ غلو کرتے ہیں. ہم اس سے روکتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. جیسے عیسائی کو بولو کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت بولو، تو ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتے، بولے عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہے. ارے بھائی، اگر یہ عیسیٰ کے ماننے اور نہیں ماننے والا کا قاعدہ ہوا تو بے شک نہیں ہے. لیکن کسی کو غلو اور افراط و تفریط میں تو نہیں پڑھنے دیا جائے گا نا. گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. ہم امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے. ہمیں معتدل رہ کے چلنا ہے. تو جو چیزیں ثابت ہے فضائل میں وہ برابر کہی جائے گی، اور جو ثابت نہیں ہے اس پر برابر ایکسپلین کیا جائے گا، تاکہ گمراہی نہ پھیلے، اصلاح ہو. ورنہ محبت کے نام پہ ڈھیل چھوڑ دیں گے تو میلاد کی بدعت چالو ہو گئی. میلادیوں کو بولو ارے کیا کرو، خرافات ہے، ڈھول تماشے اور ڈی جے اور عورتیں ناچ رہی ہے اور گا رہی ہے اور فضول خرچیاں ہو رہی ہے. ارے نبی سے محبت نہیں ہے، گستاخ. تو یہ کوئی نبی سے محبت کی دلیل ہے کیا؟ تو آج لوگوں نے ساری چیزیں مکس نہ کریے، مثال جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے ملانے والی بات نہیں. مثال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قرآن مثال سے بھرا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، حالات سمجھ گیا. آپ اس اصول کو یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بدعت اور خرافات ایجاد ہوئی ہے بڑی بڑی، ان میں اکثر کے پیچھے محبت کار فرمائے. اب دیکھیں میلاد کے پیچھے اللہ کے نبی کی محبت کار فرمائے. کربلا کے موسم میں، محرم کے موسم میں جتنی بدعت خرافاتیں ہوتی ہے اس کے پیچھے حضرت حسین کی محبت کار فرمائے. اہل بیت کے نام پر جو صحابہ کو متون کیا جا رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، گالی دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اہل بیت کی محبت کار فرمائے. تو یہ محبت کا ہے ہی اتنا زبردست پروپوگنڈا ہوتا ہے نا کہ عام آدمی، سادہ لو آدمی اس میں آ ہی جاتا ہے. میں نے آپ کو کچھ ریفرنسز دیے ہیں کہ آپ کو شاید اس ٹاپک کے اوپر جو ہے کافی ویل. ہاں تو بتائیے نا کیا تھا. میں انگلش میں تھی، میں پڑھ نہیں پایا تھا، آپ پوچھیے نا. ہاں میں نے کافی آپ کو اس پہ وہ دیے ہوں گے، سوال دیے تھے میں نے آپ کو کہ وہ نہیں تو بولیے نا کیا تھے وہ. انگلش میں پڑھا نہیں، میں بتایا نا آپ کو. انگلش والے وہ ایک تو سمجھ میں بھی نہیں آتے زیادہ، اور پھر وہ جو اصل علت ہوتی ہے نا بات کی، وہ انگلش کے الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. تو پھر سلف کہاں گئی؟ انگریزوں کے لیے سلف نہیں ہے. نہیں بھائی، اس سے انگریز زبان کا کیا لینا، عربی ہے نا. اب ایسا آپ تو بول دیں گے کہ انگریزوں کا قرآن عربی میں ہے، تو آپ کے انگلش کر دو گے قرآن کو. یہ قاعدہ نہیں ہے نا. عربی زبان اللہ تعالیٰ کی بھی عربی زبان. آپ کو حدیث پیش کری تھی حضرت غفاری سے، حضرت ابو یہ ہے کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے حدیث پیش کری تھی آپ کو جی کہ ہاں ابو ذر غفاری سے یہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ soon after my departure from this world there will arise a disturbance. When it happens you should follow Ali ibn Abi Talib. Since he will be the first person to see me on the clasped hands with me on the day of judgment. He is exalted in ranks and he is distinguisher between right and wrong. مطلب یہ ہے کہ جب میری وفات کے فوراً بعد جو ہے تم جو ہے مطلب ایک وہ ہوگا ڈسٹربنس، مطلب کہ نا اتفاقی پیدا ہوگی امت کے اندر، جھگڑا مچے گا. ہاں جب جھگڑا مچے گا تو اس ٹائم پر جو ہے تم مولا علی کے پیچھے جانا، مطلب کیونکہ وہ حق اور باطل کو مطلب الگ الگ کر دیں گے. کہاں کی روایت ہے؟ یہ روایت ہے شیخ سلمان بلخی حنفی نے لکھی ہے، ینابی المودہ چیپٹر 16، اور انہوں نے کوٹ کری ہے کتاب الصبی فی فضائل امیر المومنین امام الحرم ابو جعفر احمد ابن عبداللہ شافعی حدیث 12 ریلیٹڈ فرام فردوس آف زیلمی آف 70 حدیث میر سید علی حمدانی شافعی ان مودۃ القربہ مودہ 4 حافظ، مطلب کئی میں آپ کو وہ دے رہا ہوں راوی حافظ ہیں وہ اس میں محمد ابن یوسف گنج شافعی ان کتاب الطالب. کس کے تعلق سے حدیث، کس کی روایت ہے؟ ابو ذر غفاری کی ہے. انہوں نے کہا یہ بات؟ ہاں انہوں نے بتائی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے. ارے ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی کی حدیث بتائی ہے.
نہیں نہیں، یہ تو حدیث اللہ کے نبی کی ایسی ہو تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. ہاں، خلافت کا مسئلے میں تو کوئی روایت صراحت کے ساتھ آپ کے مطلب کی نہیں ملی تو آپ منکر حدیث ہو جائیے. اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی سنی عالم ہیں. میں تو ابھی یہی ریسرچ کر رہا ہوں نا کہ یہ ہے معاملہ تو کیا ہے یہ. چالے کیوں کرتا ہے؟ حالے وہاں بچہ ہے نا وہاں. کیا چاہیے بول؟ ہاں، چیز کا پیکٹ 15 والا چیز کیوب دو اوپر سے. 15 روپے والا چیز کیوب. چیز ہے کیوب. نہیں 15 نہیں ہے بیٹا، 30 50 40 30 والا. جی میں کہہ رہا ہوں اب یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ سنی کتابوں میں ہی یہ چیزیں ہیں. ارے بھائی دیکھیے اہل سنت سنی عالموں نے یہ مینشن کیا ہے. ارے بھائی اور یہ وہ کر کے آپ کو اصل میں اصول نہیں معلوم ہے نا، آپ اصول میں بہت کچے ہیں. ہاں بھائی کچا تو جب بھی کوئی روایت آتی ہے نا تو اہل سنت کا منہج سلف کیا ہے معلوم ہے؟ کہ روایت لینے سے پہلے دیکھو کہ روایت کس سے لے رہا ہو. روایت لینے سے پہلے اس کی سند دیکھو. اگر سند درست نہ ہو تو روایت سے دھوکہ نہ کھاؤ. تو یہ سند کا تعلق کیا ہے؟ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے سامنے کالا کالا رسول اللہ کہتا تھا تو ہمارے کان اس طرف دوڑ جاتے تھے. لیکن پھر ایک ایسا دور آیا، یہ ابن عباس ہی کہہ رہے ہیں مفسر قرآن، پھر ایسا دور آیا کہ لوگوں نے بہت کچھ کہنا شروع کیا. تو جب کوئی کالا کالا رسول اللہ کہتا تو ہم رک جاتے. اب اس کی بات پر کان نہیں دھرتے، اس کی تحقیق کرتے. حدیث کی جو تحقیق کی جاتی ہے تو وہ سکھایا کس نے تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جو آپ کہتے ہیں نا کہ حدیث بیان کرنے سے روک دیے تھے، تو یہ ہے حضرت عمر ہی کی تعلیمات ہے جس پر آگے چل کے اصول حدیث بنے. اور اس طرح حدیثوں کی سندوں کی تحقیق ہونے لگی اور صحیح ضعیف اور یہ حکم لگنے لگے. یہ سب تعلیم سکھانے والے دینے والے صحابہ ہی. یہ حدیث گڑبڑ ہے. ہاں بالکل، اس کی سند دیکھی جائے گی بھائی. تو دیکھیے اس کا جو متن ہے نا، دیکھیے اس کا جو متن ہے یہ متنی منہج سلف کے خلاف جا رہا ہے. کیونکہ اگر صراحت کے ساتھ کوئی بات ہوتی، صحابہ کے اپنا زمانہ چھوڑ دیجیے، ہم 14 سال والوں کو چھوڑ دیجیے، ہماری تو کوئی گارنٹی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کس کی لیا تھا؟ صحابہ کی. صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کے صاف لوگ تھے. ان کا جو بھی جھگڑا تھا وہ اصولی تھا، اجتہادی تھا، علم کے اعتبار پر تھا، جہالت کے اعتبار پر نہیں تھا. سب علم والے تھے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی تھی، سب حدیث سے استدلال اور اجتہاد کرتے تھے. تو دل سب صحابہ کے صاف تھے. دل ان کے میلے تھے، ان میں حسد تھا، بغض تھا، یہ سوچنے کا بھی نہیں، کبھی دل میں لانے کا بھی نہیں. جس نے دل میں لایا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے علم پر سوال کھڑے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نیت و ارادے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی بنا دیا. منافقت نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں. اچھا تو پھر یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عمر سے ہی جو راوی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے اہل حضرت علی ہو، چاہے حضرت معاویہ ہو، صحابہ میں کوئی بھی ہو، ان کی کہیں کوئی غلطی دکھاتا ہے وہ دکھائے. لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ان کے دل، ان کی نیتیں صاف اور پاک تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی. ان کا جو بھی اختلاف ہے وہ علمی، اصولی اور اجتہادی ہے. سب کے پاس حدیث تھی، انہوں نے اس سے اجتہاد استدلال کر کر عمل کیا. جیسے بخاری کی ایک روایت ہے، بہت بڑے صحابی، میرے کو نام یاد نہیں آ رہا، ابو حذیفہ ہیں کہ کیا ہے، حضرت علی ان کے پاس آئے اور کہا کہ جب حضرت معاویہ کے خلاف صفین میں معرکے کے لیے کہ میرے ساتھ نہیں چلو گے، تو انہوں نے کہا اے علی رکو، میں اندر سے آتا ہوں گھر میں سے. بخاری کی روایت ہے. گھر میں گئے اور لکڑی کی تلوار نکال کر لائے، چھوٹی سی تلوار. تو کیسی ہوتی تھی، خطرناک صحابہ کی. تو حضرت علی کے سامنے جب بول کے اندر گئے تو حضرت علی بھی سمجھے کہ وہ تلوار لانے کے، اپنے ہتھیار لانے کے، اور اندر سے لکڑی کی تلوار نکال کے لائے. بولے کیا ہے؟ تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب مسلمانوں میں اختلاف ہو، فتنوں کا دور ہو، تو تم اپنی تلوار کو لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو حضرت علی ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اب کوئی یہ روایت اٹھا کے حضرت علی کو متون نہیں کر سکتا. ہاں یہ دیکھو، یہ حدیث پر انہوں نے استدلال کیا، اجتہاد کیا. حضرت علی کے بعد جو حدیث تھی انہوں نے استدلال، ان کی دل نیت سب کے صاف تھے. تو سب صحابہ کے زمانے میں جو چیز ہوتی تھی نا، اس میں کہیں پر بھی کھوٹ نہیں تھی. لیکن بعد میں جو صحابہ کا دور آیا اس میں تو دلوں اور نیتوں کی کھوٹ تھی. تو کسی نے ایسی حضرت علی کے تعلق سے حدیثیں گڑھا کہ ان کو خدا ہی بنا دیا، اور کسی نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر بنا دیا. حضرت علی کو کافر کہنے والے شیعان علی ہی تو ہیں. تو ان کے دل اور نیتیں صحیح نہیں تھی کم وقتوں کی.
اور ان کو خدا بنانے والے بھی شیعہ علی میں سے ہیں. بنو امیہ نے تو نہیں بنائے نا. انہوں نے تو سب اتنا مطالبہ رکھے کہ بھائی حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے, وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اسلام کے بھی ہیں, ناحق قتل ہوا ہے اور ہم ان کے قریبی ہیں, ان کا قصاص لینا ہم پر حق ہے, ان کا قصاص لے لیا جائے, ہم آپ کی بیعت کر دیں. انہیں حضرت علی کی بیعت سے کبھی انکار ہی نہیں کیا. بس نہیں تو ایک بات بتائیے, وقت کے خلیفہ کے خلاف, پہلے خلیفہ کے خلاف اگر کوئی ودروہ کرے تو وہ مرتد, دوسرے خلیفہ کے خلاف اگر وہ کرے تو وہ کافر, تیسرے خلیفہ کے خلاف کرے تو بلوائی, اور چوتھے خلیفہ کے خلاف آپ جنگ کریں وہ رضی اللہ عنہ. دیکھو آپ سمجھے ہی نہیں ابھی تک بات. میں لو اصول میں بہت کچے ہو آپ. ہاں, یہ بلوائی, باغی اور مرتد کس کو کہا جاتا معلوم ہے؟ جو خلیفہ کی بیعت کر لے. ارے یہ تو سب آپ نے, ارے اللہ کے بندو بیعت کرنے کے بعد کری ہم نے صاحب, بیعت ہی نہیں کری. کس نے؟ ہاں تو بیعت کہاں کی؟ بیعت کی نہیں, تو بات صحیح ہے نا. یہ اصول اس پر اپلائی ہوگا جو بیعت کر لے. تو مطلب آپ اجماع سے پہلے ہی باہر ہو گئے, آپ نے تو پھر ویسے ہی مسلمانوں کو تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا. بھائی مسلمانوں کا ایک گروپ جب سب طرف چلا گیا. ارے اللہ کے بندے, پہلے آپ باغی پر بات کر رہے ہیں تو اجماع پر کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آپ ایک بات بتائیے, جب سارے مسلمان ایک طرف آ گئے, آپ نے ایک بات کہی تھی ہے نا, شاید آپ بھول گئے, آپ اصول میں بہت کمزور ہیں. آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی نے 6 مہینے ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی. میں نے کہا تھا سنی روایتوں سے, ہے نا, مانے نا. تو کسی نے حضرت علی کو باغی کہا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کہا سنی روایتوں سے یہ ہے کہ آپ وہی اصول نہیں سمجھ رہے نا. اگر حضرت علی بیعت کرنے کے بعد توڑتے تب یہ حکم لگتا, جب بیعت کی نہیں تو حکم نہیں لگے گا اللہ کے بندو. تو یہی اصول حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے گروہ پر آتا ہے. اس کو آپ اصولی بات کو سمجھ نہیں پاتے, آپ سمجھتے ہو کہ کوئی ناحق بات بولی جاتی. نہیں, اصولی بات ہے وہ. جو بھی آپ بھی اگر خلیفہ ہیں اور کوئی آپ کی بیعت کرتا ہے اور بیعت توڑے گا, تب وہ بیعت توڑنے والوں میں شمار ہوگا, تب باغی کہلائے گا. جیسے صحیح بخاری کی روایت, عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم یزید کی بیعت توڑنا چاہتے. کیا جملہ ہے اس میں صحیح بخاری میں؟ میں نے نہیں پڑھا. ہاں, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے, جو اس کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پچھواڑے میں جھنڈا نصب کرے گا. کتنی خطرناک بات کہی عبداللہ ابن عمر نے. ایک تو توحید کا تذکرہ کیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو, ایک مرفوع روایت ہے صحیح مسلم کی. ایک منٹ بیٹا, کیا چاہیے یزید؟ آگے مرفوع روایت ہے اللہ کے نبی کی کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کیا عذاب دے گا معلوم ہے؟ کہ یعنی ذلت والا عذاب, کہ اس کے پچھواڑے میں جھنڈا نصب ہوگا اور جھنڈا لیے لوگوں کے سامنے گھومے گا. تو وعدہ خلافی سے ڈرایا گیا ہے. تو یہ بیعت توڑنا وعدہ خلافی ہوتی ہے. تو کیا کسی صحابی کی بیعت نہیں توڑی ہے؟ نہ ابو بکر صدیق کی حضرت علی نے بیعت توڑی ہے. بیعت کیے ہی نہیں تو توڑنے کا سوال ہی کہاں آتا ہے؟ اب مجھے تھوڑا سا پڑھ لینے دیجیے, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے, میں پہلے تھوڑا سا. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ بیعت توڑتے نا حضرت معاویہ اگر, تب باغی کا ان پہ حکم لگتا. کہہ تو رہا ہوں مجھے پڑھ لینے دیجیے تھوڑا. جیسے ایک مثال اور دوں میں آپ کو, یعنی چلو یہ آپ کی اور میری ہماری صحابہ کی مثال ہے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہے نا, علم غیب کی باتیں بند ہو گئی, اب اسلام مکمل ہو گیا, وہی آنا بند ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی پر تو چالو تھی نا, ہے نا. اگر حضرت معاویہ کا گروہ باغی ہوتا تو یہ بات تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتی نا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر. کیوں کہا 2 مسلمان کا گروہ؟ باغی گروہ کہنا چاہیے تھا نا. مسلمانوں کے گروہ میں صلح تو گروہ میں ہوگی کہ باغی میں ہوگی؟ صلح کس میں ہوگی؟ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح ہوگی نا. باغی سے کون صلح کرتا ہے؟ باغی سے جنگ کی جاتی ہے. کیوں؟ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کس سے؟ کفار سے کری صلح. ارے وہاں تو ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس یہ مسلمانوں کا آپس کا مسئلہ چلے, کفار اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا صلح ان سے کری جاتی ہے, صلح نہیں کری جاتی. ارے بھائی جب انہوں نے صلح کی پیشکش کری, حضرت معاویہ نے کری, تو حضرت امام حسن کی ایک الگ وہ تھی, امام حسن کو کرانی تھی. امام حسن نے جو ہے اس کو صلح ان کی قبول کری کہ ٹھیک ہے. ارے بھائی میں پھر بتا رہا میں آپ کو جو شروع میں بات کہا تھا نا کہ صحابہ کے سارے معاملات علمی اصولی تھے, اجتہادی تھے.
سب کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث تھی. اسی لیے صحابہ کے تعلق سے زبان بند کرنے کا وہ کہا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک غیب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہم کو نہیں معلوم؟ بھائی ایمان رکھنا ہے، غیب کا علم، اسے ہی ایمان کہتے ہیں نا. اب کوئی بولے کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا مانوں گا نہیں، تو آپ اس کو کیسے قائل کرو گے کہ بھائی ایمان کا مطلب ہی غیب پر ایمان لانا ہے؟ تو ویسے صحابہ کے اختلاف کے معاملے میں بھی یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی علمی اصولی دلیل تھی، اس کے پیچھے ان کا اجتہاد تھا. آپ ان کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، ان کے دل اور نیت پر ان کے کبھی آپ حملہ نہیں کر سکتے. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا. تو جنہوں نے اس اصول کو سمجھ لیا، پہچان لیا، ان اہل علم حضرات نے ہمیشہ لکھا کہ صحابہ کے تعلق سے ہماری زبان بند رکھی جائے گی، بھلے ہمیں وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ نہیں آ رہا ہو. 14 سال پہلے ہوا ہے، وہی کا سلسلہ بند ہے، دور سے ڈالنا وہاں سے، وہی کا سلسلہ بند ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ علم والی شخصیتیں تھی، ان کی گارنٹی اللہ نے لیا، ہماری گارنٹی نہیں لیا. تو ہم اپنی زبانوں کو بہت سوچ سمجھ کے کھولیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم سے غائب ہے، چھپی ہوئی ہم سے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کی نیت و ان کے دل پہ کبھی حملہ نہیں کر سکتے. اور اجتہادی مسئلہ ہے، تو جس کا اجتہاد درست ہوا اس کو 2 نیکی، اور جس کا اجتہاد غلط ہوا اس کو 1 نیکی. دونوں کو نیکی ملنے والی ہے. تو اللہ تو ان کو نیکیاں دے رہا ہے، اور آپ ان کو گالیاں دے رہے ہو، آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اللہ تو ان کو اپنا نبی کا جانشین بنا رہے، صحابی بنا رہے، اتنے اچھے لوگوں میں ان کو شمار کر رہے، اور آپ ان کو سب سے برے شمار کر رہے ہو. صحیح بات ہے. تو یہاں بڑا محتاط ہو گیا. اور جب تک اصول نہیں سیکھو گے نا آپ ہمیشہ دیکھیے، اصول ایسی چیز ہے نا کہ آپ کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے. کرسی پہ بیٹھنے کا بھی علم ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے. سائیکل چلانے کا بھی علم اصول ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ صحابہ ہیں بھائی، یہ کو معمولی شخصیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بنیاد بنایا ہے. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے دین نبی کو سکھایا. اب نبی نے وہ علم سارا صحابہ کو دیا، اور صحابہ اسے لے کے پوری دنیا میں پھیلے. تو یہ دین کی اصل بنیاد ہے. یہودی اور عیسائی کفار تو چاہتے ہیں کہ دین کی اصل بنیاد صحابہ کو ہلا دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا ہے. صحابہ سے چڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. صحیح بات ہے. تو کوئی مسلمان ہو کر لوگ یہ سمجھتے کہ جیسے اگر وہ بنو امیہ کی دفاع کرنے آتے، یزید کا دفاع کرنے آتے، تو اسے فوراً اہل بیت کا دشمن بنا دیتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والا. ارے اس کا تو عقیدہ ایمان ہے کہ کوئی بھی صحابی، چاہے وہ اہل بیت ہو چاہے اہل بیت نہیں ہو، اس کے تعلق سے اس کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ یہ دلوں کے صاف، نیتوں کے صاف لوگ تھے، عدل کرنے والے تھے، عادل تھے، ناانصافی کرنے والے نہیں تھے. یہ کیا تھے؟ ناانصافی کرنے والے نہیں تھے. حضرت علی کا جو ہوتا ہے نہج البلاغہ میں سفین کے تعلق سے، کہ جب سفین ہونے والی تھی، حضرت علی نے عراق میں خط لکھ کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. تو حضرت علی کے وہ الفاظ میں نے بھی خطبے میں بھی نقل کیا تھا. الفاظ سنو کیا ہے کہ پہلے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے دل ایمان کی گواہی دی کہ ان کا رب بھی ایک، ہمارا رب بھی ایک، ان کا نبی بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ان کی کتاب ایک، ہماری کتاب ایک. مسئلہ حضرت عثمان کے قصاص کا ہے اور ہم اس سے بری ہیں. نیتوں پر، دل پر حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ کے حملہ نہیں کیے. لیکن آج توحید سے محروم لوگ ان کے دلوں اور نیتوں پہ حملے کر. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. سب سے بڑی بات کہ جس کی گارنٹی اللہ نے لے لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. اور اللہ راضی ہو جا رہا ہے. اللہ کے بندے تو اللہ کا ماننے والا ہے، تو راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تیرے کو کون سی چیز نے روک کے رکھی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک حدیث اور پڑھی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے، کہ جس میں آقا نے یہ فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ میرے پاس جو ہے کچھ صحابی لے کے آئے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا، اور پھر جو ہے فرشتے انہیں مجھ سے دور کریں گے، تو میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ. تو وہ مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد یہ پھر گئے تھے دنیاوی اس میں معاملوں میں. جی. اس حدیث کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پھر سمجھاؤں. پہلے سب سے پہلے اصول سیکھیے. جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، آپ کتاب لکھے، میں کتاب لکھوں، کوئی اور کتاب لکھے، تو جب وہ کتاب لکھتا ہے نا، تو کتاب لکھنے سے پہلے ایک اصول بناتا ہے. کسی اصول پہ کتاب لکھی جاتی ہے نا. جیسے امام بخاری نے بخاری لکھی، تو امام بخاری کا اصول تھا کہ میں اپنے سے نبی تک جو حدیث لوں تو اس میں کم سے کم راوی رکھوں، یعنی زیادہ 3 راوی ہو، 3 واسطے ہو، نبی تک بات پہنچ جائے.
ایسے بھی واسطے ہیں جو جس میں 5 ہے، ایسے بھی واسطے ہیں جس میں 7 ہے، ایسے بھی واسطے ہیں جس میں 10 ہیں. تو میں اتنی لمبی والی نہیں لوں گا. ارے تو یہ تو کئی راویوں سے ہے، کئی سند کے ساتھ ہے یہ. میں پہلے اصول بتا رہا ہوں نا بھائی، آپ بات کو سمجھ، آپ کدھر پہنچ جا رہے ہیں. امام مسلم کا اصول تھا کہ میں مطلب میری روایت میں 4 لوگ رہے، یعنی میری بات زیادہ دور نہیں ہو نبی سے، زیادہ 4 واسطے. تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. تو کسی مذہب کو آپ پڑھتے ہیں، چاہے سنی مذہب ہو چاہے شیعہ مذہب ہو، اس بات سے کیا ثابت ہوں گے؟ مطلب ہاں میں اصول پہ آ رہا ہوں نا، میں اصول پہ آ رہا ہوں نا. تو شیعہ کا مذہب اس کا اصول کیا ہے، اہل سنت کا مذہب اس کا اصول کیا ہے. جب تک آپ کو اصول نہیں معلوم ہوں گے نا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، تو حق و باطل خلط ملط ہوتا رہے گا. جیسے شیعہ مذہب کا کیا اصول ہے معلوم ہے؟ ارے وہ چھوڑیے ان کا کیا مذہب ہے، مجھے ان سے کیا مطلب ہے. آپ اصول سمجھ لیں گے نا، آپ کو پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی. شیعہ مذہب کا یہ اصول ہے کہ ہم وہ آیت وہ حدیث نہیں لیں گے جو اس میں صراحت ہو. جس میں صراحت ہو وہ روایت حدیث نہیں لیں گے، جس میں صراحت نہیں ہوگی وہ لیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے ساری روایتیں اٹھا کر، شیعہ مذہب جتنی صحابہ کو متون کریں گے نا، کہیں پر بھی آپ کو صراحت وضاحت نہیں ملے گی. صراحت وضاحت نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی اپنا معنی مفہوم اس میں ڈال دیتا ہے. لیکن اہل سنت کا اصول نہیں ہے. اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ ہم جو جب صراحت کے ساتھ آ گئی تو پھر بات ہی ختم، نہ سے قطعی کے ساتھ آ گئی تو کوئی وہی نہیں ہے. پہلا اصول، پہلی دلیل قرآن. اگر قرآن کی کوئی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اسے حدیث رسول سے سمجھیں گے کہ نبی نے اس کو کیسے سمجھایا. اب اگر وہ بات نبی سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو صحابی سے سمجھیں گے، کیونکہ صحابی کو دین کس نے سکھایا؟ نبی علیہ السلام نے. اور اگر صحابی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم وہ حدیث صحابہ کے شاگرد تابعی سے سمجھیں گے. اپنی عقل اپنا فہم کہیں نہیں گھسائیں گے، ورنہ اپنی عقل اپنا فہم گھسائیں گے تو کہیں پر بھی آپ اہل بیت کو بھی متون کرنے سے نہیں بچا پاؤ گے. جیسے ایک روایت ہے نا کہ یزید کو متون کرنے کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے. کیا ہے وہ روایت کے مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے. قریش کے لونڈے، قریش کے لونڈے کر کے ایسی کوئی روایت ہے کہ میرے ممبر پہ بیٹھیں گے، ممبر پہ ایسا کچھ ہے، میرے کو پورا الفاظ یاد نہیں آ رہا ہے. قریش کے اوباش لڑکے لونڈے، ہاں اوباش لونڈے ایسے ہے نا. اب اگر اس میں آپ اپنا معنی مفہوم ڈالیں گے تو کیا حضرت حسن حسین نہیں آئیں گے؟ وہ قریش کے نہیں ہے، آئیں گے کہ نہیں؟ کوئی اپنا معنی مفہوم ڈالے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ہاں وہ بھی قریش کے. اب لڑتے رہو کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. لیکن آپ منہج سلف لوگ ہیں کہ بھائی دیکھو کوئی بھی چیز کتاب و سنت کی بات آئے تو اس کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، صحابہ نے اس کو کیا مانا ہے، بس اس کو لے لو، سارا جھگڑا ختم. کیونکہ صحابہ میں اگر اختلاف بھی ہوا تو صلح بھی ہو گئی. اگر کسی بات ان کی نہ سمجھ میں ان میں آپس میں جھگڑا بھی ہوگا نا تو ایسا نہیں کہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، جھگڑا ختم بھی ہوگا، صلح ہو گئی، تمہارے پاس حل موجود ہے. انہیں قیامت تک کے اس کو باقی نہیں رکھا. حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، صلح ہو گئی. حضرت حسن حضرت معاویہ صلح ہو گئی. حضرت عائشہ حضرت علی کی صلح ہو گئی. حضرت یزید حضرت حسین کے بیچ ہو گئی، صلح ہو گئی. کہیں باقی نہیں رکھے انہوں نے. باقی تو یہ رکھ رہے ہیں جن کو منہج سلف نہیں معلوم. تو اب شیعہ مذہب کا یہ اصول ہے کہ ہم وہ روایت لیں گے جس میں صراحت وضاحت نہ ہو. اب آپ نے کون سی روایت پیش کی تھی ابھی؟ یہی کہ آقا کے پاس حوض کوثر پہ کچھ ساتھی لائے جائیں گے، صحابہ لائے جائیں گے. ہاں اب اس میں صحابی سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں بتائیے. اب آپ اپنا معنی مفہوم ڈالیں گے اس میں. بھائی جس میں آقا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے صحابہ، میں انہیں پہچان لوں گا، میں جب فرشتے لے جانے لگ جائیں گے. بھائی اس میں تو صراحت نہیں ہے نا. اب آپ اپنا دماغ دوڑا رہے ہیں اس میں انہیں پہچان لوں گا تو اس میں تو حضرت علی کو بھی پہچان سکتے ہیں نا، حضرت حسن حسین کو بھی پہچان سکتے ہیں نا. جیسے میں اکثر ایک روایت بہت مشہور کی جاتی تھی یزید کے تعلق سے. آپ ہی کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے بس کی تو یہ شیعوں کی ہے، یہ اصولی بات ہے. میں دیکھیے اصولی بات میں کوئی بغض نہیں ہوتا. تو آپ کر سکتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس روایت کے اندر جو ہے مولا علی اور یا اہل بیت کو آپ. ارے اللہ کے بندو یہ اصولی بات ہے اور ایسا کیے ہیں شیعان علی نہیں، ہم نہیں. حضرت علی کو شہید کرنے سے پہلے عبدالرحمن ابن ملجم آپ ایسے سمجھیے نا کہ حوض کوثر پہ جب آقا کی حدیث سے ثابت ہے کہ حوض کوثر پہ سب سے پہلے مولا علی ہی ان کے پاس جائیں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے. اچھا یہ کہاں روایت ہے؟ میں دے دوں گا آپ کو. آپ پڑھے تو آپ پچھلی بار بھی نہیں پڑھے تو میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی. نہیں وہ انگلش میں بھیجتے نا، انگلش میں دکھتا ہی نہیں ہو. اب یہ آپ کی اور میری مجبوری ہے. جیسے میرے لیے انگلش زیادہ وہ ہو جاتی ہے
नहीं, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज जो एक्सरसाइज। हाँ वो ठीक हाँ, है। इससे माना मफहूम कुछ का कुछ और हो जाता है। हाँ सही बात है। मैंने एक बुखारी की रिवायत पढ़ा था इंग्लिश में, और मुझे किसी शिया ने पोस्ट किया था। हाँ नदीम भाई, मैं आपसे भी थोड़ी देर बात करता हूँ, मैं जरा पापा के साथ कहीं प्लॉट पे आया हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ आराम से इंशाल्लाह।